नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन की बात प्रोग्राम में एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है नमाज की अहमियत और उसकी शराइत। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 83 मकामात पर नमाज का हुक्म दिया और इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात, यानी नमाज कायम करो और ज़कात दो। और हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया इसने दीन को कायम किया और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी ताल्लुक़ से बात करेंगे। मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि नमाज क्यों फ़र्ज़ है, इसकी शराइत, अरकान और सुन्नत क्या है, वज़ू कैसे मुकम्मल हो, रुकू सजदे में क्या गलतियाँ होती हैं इंसान से, उसको कैसे दुरुस्त करें, ख़वातीन, मुसाफिर और बीमार के लिए क्या रुख़सतें हैं, बच्चों को नमाज कैसे सिखाई जाए, इन सब का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज हम मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अगर आपके ज़हन में भी इस ताल्लुक़ से कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है मुफ्ती सिद्दीक़ साहब को। सिद्दीक़ साहब, बहुत बहुत इस्तक़बाल आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मुफ्ती सिद्दीक़ साहब आज हमारे साथ अगले 1 घंटे तक मौजूद रहेंगे। आज का हमारा उन्वान है नमाज की अहमियत। इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो मुफ्ती साहब, शुरुआत, क्योंकि आज का हमारा उन्वान है नमाज की अहमियत, इस पर एक मुख्तसर सा बयान, उसके बाद इंशाअल्लाह कॉलर्स को शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इजलालन व इकरामा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, यकीनन आपने सुन रखा है कि आज का हमारा टॉपिक है नमाज की अहमियत और उसके शराइत। इंशाअल्लाह इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सरेदस्त इतना ज़रूर अर्ज़ करेंगे कि नमाज के माना असल में जो आते हैं वो दुआ के हैं और इस्तिलाह शरअ में मखसूस कामों का नाम, जैसे क़ियाम है, रुकू है और सुजूद है, इनकी अदायगी का नाम नमाज रखा गया है। नमाज दीन का सुतून है और सबसे पहले इंसान पर जो चीज़ लाजिम आती है अफ़आल में, आमाल में, वो नमाज है। यानी अल्लाह ताला ने बंदों पर जो चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उनमें सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज है। इस्लाम के 5 अरकान हैं, आप सुन रखे हैं। एक तौहीद है, यानी इंसान का मुसलमान हो जाना। जब इंसान मुसलमान हो जाएगा तो उस पर जो सबसे पहला फ़र्ज़ वाजिब होता है और लाजिम होता है वो है नमाज। तो नमाज को कुरान में, अहादीस मुबारका में और हमारी शरीयत में बहुत अहमियत दी गई है और इसकी वजह से बेइंतहा इंसान को दर्जात नसीब होते हैं, दुनियावी फ़वाइद भी हासिल होते हैं और उखरवी फ़वाइद तो ज़रूर हासिल होते हैं। नमाज ये इंसान के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर इंसान उससे किनारा कशी इख्तियार करता है, गफलत करता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी से खैर व बरकत दूर हो जाती है। नमाज का इनकार करना क्या है, तो इसके बारे में उलमा इकराम ने बयान फरमाया, जो इंसान नमाज का इनकार कर दे, आप अंदाज़ा लगाइए कि नमाज की क्या अहमियत है। नमाज का जो इनकार कर दे उसको शरीयत इस्लामिया में इस्लाम से ख़ारिज करार दिया गया है, यानी वो मुसलमान बाकी नहीं रहता। अगरचे कि उसका नाम मुसलमानों जैसा हो, वो मुसलमानों के साथ रहता हो, मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ हो या कोई और मामला हो, अगर नमाज का इनकार कर देगा तो वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। नमाज का इनकार एक चीज़ है और नमाज को सुस्ती और काहिली से छोड़ देना ये अलग चीज़ है। दोनों में फ़र्क ज़रूरी है। जो इनकार कर देता है
تو اس نے گویا قرآن کی نص سے صریح کا، یعنی قرآن کے واضح حکم کا اور اللہ نے جو چیز فرض کی ہے اس کا انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس سے کافر نہیں ہوتا بلکہ گنہگار ہوتا ہے اور اس پر توبہ لازم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور نماز کو نعوذ باللہ من ذالک ہلکا سمجھے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو نماز کی اہمیت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہو گیا ہے کہ مسلمان اسی وقت مسلمان باقی رہتا ہے جب وہ نماز کا اقرار کرتا ہے۔ نماز کا اقرار اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ پھر نماز کے ساتھ اقرار کے ساتھ ساتھ نماز کی ادائیگی اس پر فرض قرار دے دی گئی ہے، یعنی جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس وقت سے لے کر مرنے تک اس پر 5 وقت کی نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں، کسی بھی حالت میں ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ اگر ایسی بیماری میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس میں ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے تو پھر اسی حالت میں نماز معاف ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہم پر فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، یعنی ہمارا جسم پیرالائزڈ ہو چکا ہے، تب بھی ہمیں اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری شریعت میں نماز کی کتنی اہمیت۔ ایک تو آدمی تندرست ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو پڑھے گا، لیکن اگر بیمار ہو گیا ہے تو شریعت میں بیمار کی نماز کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، اور حد سے زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی وہ قاصر ہو گیا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، تو ہماری شریعت نے کہا کہ نماز کے وقت، جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی گھر والے ان کو وضو کرا دیں، اور اگر پانی کا استعمال ان کے لیے بے انتہا نقصان دہ ہے، مضر ہے، تو پھر تیمم کرا دیا جائے اور ان کو قبلے کی طرف پلٹا دیا جائے۔ کس طرح؟ اس طرح کے پیر قبلے کی طرف ہو، اور جو سر ہے، سر کے نیچے کوئی اونچی چیز رکھ دے تاکہ تھوڑا سا سامنے ہو جائے انسان اور چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو جائے۔ اب اشارے سے نماز پڑھے، یعنی نیت کرے، تکبیر کہے، زبان سے تو تکبیر کہہ سکتا ہے، تکبیر کہے، قرآن کی تلاوت کرے، پھر رکوع اور سجدے کی تکبیر اور تسبیح پڑھے، اس طرح نماز ادا کرے۔ اور اگر زبان پر بھی فالج ہے، پیرالائزڈ ہو چکی ہے زبان بھی، اور کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، تو بس آنکھوں سے اشارہ کرے، آنکھ پلک جھپکے اس خیال سے کہ میں رکعت باندھ رہا ہوں، اور قرآن کی جو آیتیں، جو سورتیں یاد ہیں ان کا تصور کرے، اور اس کے ساتھ وہ اس طرح اشارے سے نماز ادا کرے۔ انسان کو کسی حالت میں نماز معاف نہیں کی گئی ہے۔ ہاں البتہ اگر آدمی بے ہوش ہو چکا ہے، یعنی نمازوں کا وقت نکل رہا ہے لیکن اس کو کوئی ہوش نہیں آ رہا ہے، یا کوما میں چلا گیا ہے، تبھی نماز معاف ہو سکتی ہے۔ البتہ عورتوں کے جو مسائل ہے، ماہانہ واری اور جو ڈیلیوری کے بعد کا مسئلہ ہوتا ہے، ان دنوں کے ایام میں ان دنوں میں ان کے لیے نماز معاف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز معاف ہو سکتی ہو۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، آپ نے مفتی صاحب ایک ذکر کیا کہ نماز کی اہمیت پر آج ہم بات کریں، انکار کا آپ نے جو ذکر کیا یہاں پر، انکار کس صورت میں ہے؟ ہوتا ہے نا کہ کچھ دوست ہیں، ہم ان سے اگر زبردستی کریں کہ بھائی چلو نماز کے لیے چلو، اور اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پڑھتا نماز، تو کیا وہ بھی خارج ہو جائے گا یا اس کا کچھ دائرہ الگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، پہلے تو ہمیں کسی سے نماز کے متعلق آرگیومنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ایک بار کہہ دیا جائے کہ بھائی نماز کا وقت ہو چکا ہے، چلیے۔ اگر وہ آتے ہیں تو فبیہا، اور اگر نہیں آتے ہیں تو ان کا گناہ ان کے سر پر ہوگا۔ اس سے اگر وہ اس بات کو جب ہم ان کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جب اس میں بحث میں مبتلا ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، چلو نماز کو زبردستی کرتے ہیں، اور اس میں وہ انکار کر دیتا ہے، تو انکار کس نیت سے کیا گیا یہ نیت دیکھی جائے گی۔ انکار اس نے اس نیت سے کیا کہ میں اب نہیں پڑھوں گا، تم جاؤ، تو اس سے کافر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نیت سے کیا کہ میں نماز کو نہیں مانتا، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، اسلام میں کئی عبادتیں ہیں، نماز پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ دن میں 5 وقت کی نماز، حالانکہ اور بھی کئی ہیں عبادتیں ہیں، اس میں حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور بھی عبادتیں ہیں اللہ نے جو دی ہیں، لیکن نماز پر اتنا زور کیوں ہے اور 5 وقت کیوں طے کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ چیزیں فرض فرمائی ہیں۔
جیسا کہ توحید لانے کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، بالکل، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ اب ان عبادتوں کو آپ دیکھیں گے تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت مقرر کر دیے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء ہیں۔ ان کا جو وقت ہمیں بتا دیا گیا ہے وہ وقت آئے گا ہی تو ہم نماز ادا کریں گے، اس وقت کی نماز ہم پر واجب ہو جائے گی ادا کرنا۔ اور روزے کو دیکھیں گے تو وہ سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کے روزے رمضان کے ہم پر فرض قرار دیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ دیکھیں گے تو یہ ایسا فرض ہے جو صرف صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یعنی جو مالدار ہوں اور ان کے پاس سال بھر تک اتنا پیسہ رہا ہو جتنی لمٹ شریعت نے بتائی ہو، یعنی خرچے جانے کے بعد ان کی جو سیونگز ہیں وہ اتنی ہوں کہ سال بھر تک وہ ان کے پاس رہی ہوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر حج ہے تو صاحب استطاعت پر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے، یعنی جو وہاں جانے اور آنے کی جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض فرمایا ہے۔ لیکن نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روزانہ کے بیس پر فرض فرمایا ہے۔ روزانہ انسان کو 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کی کئی حکمت علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حکمت یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 5 چیزیں کمپلسری کر دی ہیں، یعنی اس کو وہ 5 چیزیں مل کر رہتی ہیں۔ ایک ہے کھانا، یعنی کسی بھی حالت میں اس کو کھانا مل کر رہتا ہے، اگرچہ کہ 1 وقت کا ملے لیکن اس کو کھانا مل کر رہے گا۔ اور دوسری چیز ہے پانی۔ کھانا اور پانی یہ انسان کے جسم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذائیں مقرر کی ہیں۔ تیسری چیز ہے رہنے کے لیے مکان، یعنی آدمی کو چھت ضروری ہے۔ چوتھا ہے اس کو صدر چھپانے کے لیے لباس پہننا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ تو کھانا ہو گیا، پانی ہو گیا، رہنے کے لیے مکان ہو گیا، پہننے کے لیے کپڑے ہو گئے، اور اب سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک لائف پارٹنر بنایا ہے جس کو ہم شوہر یا بیوی کہتے ہیں۔ تو اگر عورت کے لیے ہیں تو شوہر ہے، بیوی، اور مرد کے لیے ہے تو بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ کھائے گا بھی، پیے گا بھی، پہنے گا بھی، اور کہیں ایک ایسی جگہ اپنے لیے مقرر کرے گا جہاں وہ رات گزار سکے، سکون سے سو سکے، اور پھر اپنے سکون اور راحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی بیوی یا اس کے عورت کے لیے شوہر بھی عطا فرمایا۔ تو علماء اکرام نے بیان فرمایا کہ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں انسان کے لیے مقرر کی ہیں تاکہ ان 5 چیزوں کا شکرانہ ادا کر دیا جائے۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ ہمیں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، دوسرا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے اس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے، تیسرا کم از کم ہمیں اس نیت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کھانے کے لیے کھانا دے رہا ہے، پینے کے لیے بہترین پانی دے رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دے رہا ہے، رہنے کے لیے اس نے مکان دیا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنا لائف پارٹنر دیا ہے۔ تو اس لیے بھی ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ محترم ناظرین السامعین، ہم پر صرف 5 نمازیں فرض نہیں کی گئی تھیں۔ آپ واقعہ معراج پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا تو 50 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ اس امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لوٹے تو آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا ہے، کیا تحفہ دیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کمزور ہے، مجھے میری امت کا اندازہ ہے، میری امت کا تجربہ ہے کہ میں اور میری امت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر بھی مضبوط تھے، لیکن میری امت پر بھی جو نمازیں فرض کی گئی تھی وہ ادا نہیں کر پائے، اور آپ کی امت تو کمزور ہے، 50 نمازیں نہیں پڑھ پائیں گی، لہٰذا دوبارہ جائیے اور اللہ سے عرض کیجئے کہ کوئی تخفیف کر دے۔ حضور تشریف لے گئے دوبارہ،
اللہ کی بارگاہ میں معروض کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 5 نمازیں کر کے 45 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اس طرح 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے اور عرض کرتے رہے کہ یا رسول اللہ میری امت کمزور ہے، لہٰذا کچھ تخفیف فرما دے۔ آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا یہ ہمارے رونگٹے بھی کھڑے کر دیتا ہے، اور ہمارے لیے ایک دعوتی پیغام بھی ہے، اور ہمارے ذہن و فکر کے دریچوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے حیا آتی ہے۔ 50 نمازیں تھیں جو معاف ہوتے 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 45 ختم ہو کر صرف 5 رہ گئی۔ حضور نے گویا یہ فرمایا کہ میری امت نعوذ باللہ اتنی کمزور تو نہیں ہے کہ وہ 5 نمازیں بھی ادا نہ کر سکیں، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں 5 نمازوں میں سے بھی ابھی اور کمی کرانے میں حیا آتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یقین تھا کہ امت 5 نمازیں ضرور پڑھے گی، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نمازوں سے بالکل کوتاہی اور غفلت میں مبتلا ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں اور غفلت کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کا ہمیں حیا آنا چاہیے کہ حضور کو اس امت پر بھروسہ تھا کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ نمازیں 5 ہیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ جانے سے انکار کر دی اور یہ فرمایا کہ میں اب اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، مجھے حیا آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو فیصلہ ہوتا ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ میں نے 50 نمازیں فرض کی تھی، اب 5 رہ گئی ہیں، لیکن آپ کی امت کو یہ تحفہ دیا جاتا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گی لیکن ان کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو اتنا بڑا تحفہ بھی دیا ہے اور اتنا عظیم ثواب بھی عطا فرمایا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر کوئی دنیا کا بڑا انسان ہمیں کوئی تحفہ دے، کوئی گفٹ دے، کوئی قیمتی چیز دے، تو ہم اس کو بڑی حفاظت سے رکھتے ہیں اور اس کے حفاظت کا پورا اہتمام کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہم کو جو تحفہ ملا ہے وہ خالق کائنات کی طرف سے تحفہ ملا ہے، اور وہ بھی زمین پر نہیں ملا ہے بلکہ آسمانوں سے یہ تحفہ ہم پر نازل کیا گیا ہے۔ تو اس کی ہمیں کتنی قدر کرنی چاہیے اور اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں زمین پر نازل کی، شراب حرام کیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، زکوٰۃ فرض کی، اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات عطا فرمائے۔ تو وہ سارے احکامات جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر لا کر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا، لیکن نماز ایک ایسی محتم بشان عبادت ہے کہ اس کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر بلا کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی یہ عبادت ہے۔ تو ناظرین، نماز کی اہمیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ مفتی صدیق صاحب لگاتار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ نمبر لگاتار ٹی وی اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ کے ذہن میں اس تعلق سے کوئی بھی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کسی مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل چاہتے ہیں، تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، نماز کی اہمیت کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل یا امت کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ بھئی نماز فرض ہے اور سب سے بڑی عبادت ہے، اس کس طرح سے سمجھا جائے؟ قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا، شاید 83 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے، تو نئی نسل کو کس طرح سے سمجھائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے ہمارے لیے کہ ہم نوجوان نسلوں کو آسانی سے نماز کی اہمیت کو بتا دیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اس کو غلط صحبتیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کو نماز کی طرف بلانا اور نماز کی اہمیت بتانا ایک بہت بڑا
چیلنج ہوتا ہے۔ اسی لیے نباز جو اس شریعت کے جو نباز ہیں، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پہلے ہی ہم کو اس بات کی تعلیم دے دی کہ اپنے بچوں کو تم نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ تو یہاں سے تربیت ہماری شروع ہو جانی چاہیے کہ ہمارا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے، اب اسے ہم نماز پڑھائیں گے، اگرچہ کہ اس پر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کو اہمیت بتانے کے لیے اور اس کو عادی بنانے کے لیے اور نماز پر اس کو پروان چڑھانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اگر نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کو ہلکا مارو، تنبیہ کرو، تاکہ اس کو یہ ڈر بیٹھ جائے کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو والد ماریں گے یا والدہ ماریں گی، اور وہ اس ڈر سے نماز ادا کرنے لگ جائے گا۔ جب اس کے دل میں ماں باپ کا خوف بیٹھ جائے گا، یعنی اگر نماز چھوڑیں گے تو ماں باپ سزا دیں گے، مارنا ہی ضروری نہیں ہے، حضور نے مارنا بھی ارشاد فرمایا ہے، لیکن مارنے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ جس طریقے سے تنبیہ کر سکتے ہیں، کھانا بند کر دیے، یا کوئی اس کی جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ نہ دلائی جائے وغیرہ، ایسا جس طرح بھی آپ اس کو اس بات کا احساس دلا سکتے ہیں کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے، لہٰذا ہم تمہاری اس بات کی کوئی قدر نہیں کرتے، ہم اس بات پر کوئی کان نہیں دھریں گے، تو اس سے بچے کی ایک تربیت ہوتی ہے۔ پھر جب جیسے جیسے بچے کے اندر شعور آتا ہے تو اس کے دل میں پھر خوف خدا پیدا ہوتا ہے کہ جب میں مخلوق سے ڈر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو جو خالق ہے اس سے ڈر کر مجھے کتنا عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہٰذا بچپن سے ہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نماز کی اہمیت بتائیں، نماز کی طرف راغب کرائیں۔ 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دیں، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ہلکا ان کو تنبیہاً مارا بھی جائے، ڈانٹا بھی جائے۔ اور حضرات محترم، اب رہا نوجوان نسلوں کو سمجھانا، تو ان کو بڑے پیار سے، محبت سے بلا کر یا ان کے پاس جا کر ان کو قرآن اور احادیث میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان فرمائے ہیں اس کو بڑے ہی بہترین انداز میں، جو دل پر اثر کرے، ایسے انداز میں اس کو بیان کیا جائے۔ نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز پڑھنے کے کیا فوائد ہے، نماز چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں، نماز چھوڑنے کے کیا عذابات ہیں، ان ساری چیزوں کو بہترین انداز میں اگر ہم سمجھاتے ہیں تو ضرور ان پر اثر ہوگا۔ اور ایک بات یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم اگر نماز چھوڑیں گے اور دوسروں کو کہیں گے کہ نماز پڑھو، مثال کے طور پہ گھر میں نہ والد نماز پڑھتے ہیں اور نہ والدہ نماز پڑھتی ہیں، بچوں سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، تو ہرگز بچے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں خود آپ کا اس پر عمل نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کا بھی قانون ہے، شریعت کا بھی قانون ہے، بلکہ فطرت ہے کہ آدمی جو کام کرتا ہے، جس کی اس کو پریکٹس ہوتی ہے، اگر وہی کام وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہتا ہے تو لوگ اس کی بات مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بھی کرتے ہیں لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ لہٰذا آپ غور کر لیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو تو وہ فوراً آپ کی بات مان لے گا۔ چلیے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لدھیانہ سے فرجانہ خاتون۔ جی سوال کیجئے۔ جی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بالکل آپ کی دعا ہے۔ جی مفتی صاحب کہتے ہیں۔ مفتی صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب میری 2 سوال ہیں۔ آپ کو بھی۔ جی سوال کیجئے۔ پہلا سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے نماز لانے، اور پھر جو موسیٰ علیہ السلام بولے ابھی جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کم کر لو اس میں سے کچھ، تو کیا 9 مرتبہ گئے تھے؟ 5 جو ہے 9 مرتبہ کم ہوا یا ایک ہی مرتبہ؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھ دیے، تو کیا یہ دعا سے ٹل سکتا ہے؟ یہ دونوں سوال کا جواب ہمیں دیں۔ ٹھیک ہے، چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین بہن نے 2 سوال کیا، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ نماز کی اہمیت پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں۔ بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں۔ اس کے علاوہ نماز میں عام غلطیاں انسان کیا کرتا ہے، ایک نمازی کیا کرتا ہے، اس پر بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
తెలంగాణ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం. फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में नो कॉम्प्रोमाइज. बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज. इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा. हमदर्द है, प्योर है. एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल. आप देख रहे हैं दीन की बात और आज का जो हमारा उन्वान है वो है नमाज की अहमियत. इस ताल्लुक़ से अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा भी अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं. मुफ्ती सिद्दीक़ साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं. मुफ्ती साहब, ब्रेक में जाने से पहले एक बहन ने कॉल किया था, हालांकि उसका जिक्र तो शुरू में आपने कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सवाल एक बार जानने की कोशिश की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़र्ज़ हुई तो एक बार अल्लाह के सामने हाजिर हुए या 9 बार गए, वो ये जानना चाह रही हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मिअराज हुई है हालत बेदारी में, वो एक ही मर्तबा हुई है. लेकिन वो जो नमाज़ों की बात है, मिअराज में जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर गए, सिदरतुल मुंतहा के आगे तशरीफ़ ले गए, अल्लाह ने जब नमाज़ें अता फ़रमाई तो वहाँ से जब नीचे आ रहे थे तो आसमान, 6वें आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई. वहाँ पर यानी मेराज का सफ़र एक ही है, लेकिन वो जो नमाज़ों की बात हो रही है वो सिदरतुल मुंतहा के बाद से फिर आसमान पर आने की बात हो रही है कि इस तरह वो 9 मरतबा वहाँ पर जाना आना हुआ है. वरना ये मुकम्मल एक ही सफ़र है. हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से 7 आसमानों की सैर, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अल्लाह ताला ने जहाँ तक चाहा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने सैर करवाई है. तो ये सफ़र मुकम्मल एक ही है. उस सफ़र में जो नमाज़ों की बात हो रही थी तो वो अल्लाह ताला के पास से फिर आसमान की तरफ आना, ये 9 मरतबा हुआ है, जिसमें 45 नमाज़ें मुआफ़ कर दी गई थी. तो इस बात का फ़र्क ज़रूर रखें. हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिअराज 9 मरतबा नहीं हुई है, बल्कि जिस्म और रूह के साथ पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 1 मरतबा मेराज हुई है. और उसमें ये वाक़या आसमानों का है कि जिसमें 9 मरतबा आसमान से फिर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में गए हैं. ये 9 मरतबा हुआ है. एक सवाल बहन का और था कि जब इंसान पैदा होता है तभी उसका ज़िंदगी में क्या कुछ होने वाला है वो लिख दिया जाता है. तो कोई मुसीबत अगर लिख दी गई है उसकी किस्मत में तो क्या वो दुआओं से टल सकती है अगर ये दुआएं करती रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, यकीनन अल्लाह ताला ने जो फ़ैसले फरमा दिए हैं वो फ़ैसले होकर रहते हैं. अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में इरशाद फरमाता है, ला राद्द लिक़ज़ाइह. अल्लाह ने जो फ़ैसला फरमा दिया है, जो मुक़द्दर कर दिया है, उसको कोई टाल नहीं सकता. लेकिन अहादीस मुबारका में हमको ये भी पता चलता है कि अगर बंदा सदक़ा तो खैरात करता है तो फिर आने वाली मुसीबतें टाल दी जाती हैं. तो यहाँ पर उलमा इकराम ये बात ज़रूर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तकदीर अटल लिख दी है वो कभी नहीं बदलती. हाँ, अल्लाह ताला ने एक और तकदीर भी साथ में लिख रखी होती है कि वो किसी न किसी नेकी की वजह से या किसी सदक़ात व खैरात की वजह से या किसी की दुआओं की वजह से या फिर हमारे नेक आमाल की वजह से टाल दी जाती है. अल्लाह ताला, आप मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ महीने में फ़लाँ वक्त पर ये मुसीबत पहुँचेगी. हाँ, अगर वो
کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے یہ مصیبت ٹال دی جائے گی. تو وہ مصیبت آتی ہے، اور اگر بندے نے نیکی کر لی تو ٹل جاتی ہے، اور اگر نیکی نہیں کی تو مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جس کو اٹل تقدیر کہتے ہیں، جو مبرم تقدیر کہلاتی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا. ہاں اللہ تعالیٰ جس پر کرم کرنا چاہے یہ اس کے فیصلے ہیں، اگر کسی کی تقدیر وہ بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منشا اور اس کا عمل ہے، اس میں کسی کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. دوسرا ہے مشابہ مبرم، یعنی یہ اٹل نہیں ہوتی، اٹل کے جیسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی چیز کو اس کے ساتھ خاص کر دیا ہوتا ہے کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو مصیبت ٹلے گی، بندہ دعا نہیں کرے گا تو اس کو یہ مصیبت پہنچ کر رہے گی. بندہ صدقات و خیرات کرے گا تو اس مصیبت سے محفوظ رہے گا، اور اگر صدقات و خیرات نہیں کرے گا تو پھر اس مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر کامل ایمان رکھیں کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر ہمارے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے یا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں، اور اس بات کو، اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ہاں اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے مصیبت ٹالنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے والا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرما دیا ہے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے کیا کیا، لیکن بندوں سے پوچھا جائے گا کہ بندوں نے کیا کیا اعمال کیے ہیں. تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ سب سے پوچھنے والا ہے. اس بات کا ضرور خیال رکھیں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سر میں ہے تو 3 غریب کے بھما کر لے کی سر یتیم آ کر کو یہاں تک کہ جھگڑے کر کو مجھے پولیس اسٹیشن میں تک لے گئے. میں تھوڑا بہت دین جانتی ہوں سر، نماز روزہ جانتی ہوں. اب چوتھی بہو آنے کا ہے سر، دعا میں یاد رکھو سر. ایسا کیسا ہوتا سر میرے ساتھ؟ میں غریباں کو یتیماں کو بہت پیار کرتی ہوں سر. نہیں سوال کیا ہے؟ سوال ایک بار نہیں دعا کرنے کے لیے تمہیں غریباں کو یتیماں کو پیار کرو کہتے ہیں سر. میں غریب گھر کے بھگوان کر لے کرتے یہاں تک کہ مجھے پولیس اسٹیشن تک لے گئے سر. میں نماز روزہ جانتی ہوں سر. اب چوتھی بہو آتی دعا میں یاد رکھو سر. چلیے بہت بہت شکریہ. بہرحال ان کا کہنا ہے کہ بھائی بہت نیک کام کرتی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں، لیکن پولیس اسٹیشن ان کو لے گئے، کیوں لے گئے وہ تو نہیں بتایا انہوں نے، ذکر نہیں کیا، لیکن بہرحال دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم یہ بات ناظرین کو بتا دیں کہ ہمارے پاس جہالت کی انتہا بڑھتی جا رہی ہے، کہ ہم جہالت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں اور ہر چھوٹی بڑی بات پر لڑائی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم پولیس اسٹیشن پہنچ رہے ہیں اور پھر اپنے گھریلو جو مسائل ہیں وہ غیروں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو ہرگز بھی ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں اپنے فیصلوں کو آپ سالو کریں، اپنے معاملات کو سالو کریں، گھر کے بڑے بیٹھ کر فیصلے کریں، اور کسی کو بھی پولیس اسٹیشن تک ناجائز لے کر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اب رہا یہ کہ ان کے لیے دعا کریں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور فرمائے. اگر وہ حق پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کے مشکلات کو آسان فرمائے، اور جو ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. بالکل. تو نماز کی اہمیت ناظرین آج کا یہ ہمارا عنوان ہے. آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو بلا جھجک آپ کال کر سکتے ہیں. مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. مفتی صاحب، نماز ظاہر سی بات ہے ایک عبادت ہے اور سب سے خاص عبادت ہے. روحانی سکون کس طرح سے ملتا ہے نماز پڑھنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، ہماری ماں نے جو سوال کیا تھا اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا، انشاءاللہ اس کا جواب دے کر آگے بڑھتے ہیں. اس کا جواب دیجیے، پھر ایک کالر بھی ہیں ان سے بات کر لیں گے پھر. ہاں تو محترم ناظرین و سامعین، نماز پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، دین سے واقف ہیں، پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے.
کہ میرا بندہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، غریبوں یتیموں کی مدد بھی کر رہا ہے، ان سے محبت بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اس کو آزماتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ کو دنیا میں آزمایا جا رہا ہے۔ آپ ثابت قدم رہیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے آخرت کے درجات کو بلند فرما رہا ہے۔ چلیے ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے روحانی سکون کے لیے کہ نماز پڑھنے سے کس طرح سے روحانی سکون ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، پروگرام کے شروع میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف جو قرآن نازل کیا جا رہا ہے اس کی تلاوت فرمائیے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کیجئے، فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے اور گناہوں سے انسان کو روکتی ہے۔ تو جو روحانی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو ایک اس کے بے چین دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو اس کا نفس ہے جو گناہوں کی وجہ سے موٹا ہو چکا ہے اس کے اوپر ضرب کاری لگتی ہے، اور پھر اس کے اندر تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، پھر انسان ایک روحانی دنیا کی طرف منتقل ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آدمی کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا گناہوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہے، کیا ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں گناہ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا نوٹ لینا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہماری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن نہ اللہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور نہ اللہ کا کلام کبھی نعوذ باللہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اور اللہ کے کلام نے یہ بتا دیا ہے کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، تو اس کے روحانی فوائد میں یہ بات ہے کہ جس کو نماز خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کا موقع مل جائے تو اس کو روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے متنفر ہونے لگتا ہے، گناہوں کی زندگی چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو اس کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا رہتا ہے۔ تو یہ نماز ہے جو انسان کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے اور اس کو ایک روحانی مقام بھی دلاتی ہے۔ انسان کی زندگی میں کامیابی کی ضمانت نماز میں رکھی گئی ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں نہا رہا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو 5 وقت نہاتا ہو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے، جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کے پھر نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف اللہ کا بھی اعلان ہے، ایک طرف رسول اللہ کا بھی اعلان ہے، اور مسلمان وہ ہے جو ان دونوں باتوں پر یقین اور اعتقاد رکھتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے روحانی مقام عطا فرماتا ہے جو اس کو گناہوں سے دور رکھتا ہے، گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں اپل سے بات کر رہا ہوں۔ اپل حیدرآباد، جی بتائیے۔ میرا نام عبداللہ ہے۔ جی جی اس حساب سے سوال یہ تھا
कि जो है ना गौसे आजम दस्तगीर का मुकाम ज्यादा है या शायद फरिश्तों का मुकाम ज्यादा है, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकाम ज्यादा है या गौसे आजम? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, ग़ालिबन ड्रॉप हो गया। मुफ्ती साहब, गौसे आज़म का क्या मुकाम है ये जानने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, याद रखें कि जो गौसे आज़म और फ़रिश्तों के दरमियान जो मुकाबला आराई हो रही है, ये जहालत की बुनियाद पर होता है। इंसान को अपने अक़ीदे के बारे में मजबूत होना चाहिए, अपने अक़ीदे को अच्छी तरीके से जानना चाहिए। याद रखें कि अल्लाह ताला की मखलूक में सबसे अफजल अम्बिया और रसूल हैं, और उनके बाद फ़रिश्तों में जो रसूल, मलाइका और मुक़र्रबीन हैं, उनका मकाम सबसे ज़्यादा है। हमारी शरीयत में, हमारे अक़ायद में ये बात बताई गई है कि कितने भी बड़े वली क्यों ना हो, वो नऊज़ु बिल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम से अफजल नहीं हो सकते हैं। ये जो कंपैरिजन होता है, ये बिल्कुल नावाकिफ़ियत और जहालत की बुनियाद पर होता है। अक़ीदा बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इंसानों में सबसे अफजल रसूल होते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों में भी रसूल मुकर्रर फरमाए हैं, जिनको हम रसूल मलाइका कहते हैं। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मीकाईल अलैहिस्सलाम है, इसराफील अलैहिस्सलाम है और अज़राइल अलैहिस्सलाम है। ये 4 रसूल मलाइका हैं। और जो मुकर्रबीन मलाइका हैं, इनको छोड़कर जो आम फरिश्ते हैं, उनसे फिर इस उम्मत के औलिया अल्लाह अफजल हैं। लेकिन बिल्कुल उसको जनरल कर देना, आम कर देना और ये कह देना कि गौसे आज़म जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी अफजल हैं, नऊज़ु बिल्लाह, ये गुमराही है और इंसान को गुमराही की तरफ ले जाने वाली है। बसा औक़ात इंसान को कुफ्र तक भी पहुँचा देती है। ये बात, ये अक़ीदा अच्छी तरीके से जहन में रख लें कि जिस तरह मखलूक में इंसानों के रसूल सबसे अफजल होते हैं, वैसे ही फ़रिश्तों में जो रसूल और मुक़र्रबीन हैं वो सबसे अफजल हैं। उनके बाद जो मकाम आता है वो औलिया अल्लाह का आता है, वो आम फरिश्तों से अफजल हैं। और जो फासिक और फाजिर गुनहगार मुसलमान हैं, वो तो आम फरिश्तों से भी अफजल नहीं हो सकते हैं। तो जो फासिक और फाजिर मुसलमान हैं, वो आम फरिश्ते से अफजल नहीं, आम फरिश्ता उससे अफजल है। लेकिन जो अल्लाह के वली होते हैं, सिर्फ गौसे आज़म ही नहीं, जो भी अल्लाह के वली हैं, वो आम फरिश्तों से अफजल होते हैं। लेकिन जो रसूल मलाइका और मुकर्रबीन मलाइका हैं, उनसे किसी भी हालत में कोई वली अफजल नहीं हो सकते हैं। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, जुबैर नाम, मोहम्मद जुबैर नाम मेरा। जी जुबैर साहब, या बताएं। अल्लाह ताला किसी शख्सियत के वसीले का मोहताज है, जवाब दिया जाए। ठीक है, बिल्कुल इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने लखनऊ से कॉल किया। नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नमाज की अहमियत आज का ये हमारा उन्वान है। इस ताल्लुक़ से अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। भाई ने जो अभी लखनऊ से सवाल किया, इसका भी जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. తెలంగాణ చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం. 2 నాంది పలికి కేంద్ర బిందువుగా నిలుస్తుంది భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ. దేశ భవిష్యత్తుకు ఆవిష్కరణల రాజధానిగా తెలంగాణ నిలుస్తుంది. విశ్వసనీయ కొత్త ప్రపంచ నగరం నిర్మాణమవుతోంది.
డిసెంబర్ 8-9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా ప్రతి అడుగు భవిష్యత్తు వైపు రండి. ఈ గ్లోబల్ సమిట్ లో మీరు భాగమవ్వండి. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047. కమ్ జాయిన్ ది రైజ్. काम अपनी जगह है, पर वेकेशन टाइम से नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। आप देख रहे हैं दीन की बात और आज का हमारा जो उन्वान है वो है नमाज की अहमियत। और मुफ्ती सिद्दीक साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल इस ताल्लुक़ से है या इसके अलावा भी अगर आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी मसले का हल चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले ज़ुबैर साहब का फ़ोन आया था लखनऊ से। उन्होंने सवाल किया था, क्या अल्लाह किसी वसीले का मोहताज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, ये बात अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लें कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं। वसीला तो दूर की बात है, किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह ख़ुद अपने आमाल कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ के लिए वसाइल मुकर्रर फरमा दिए हैं। वसीले की जमा वसाइल है। वसीला अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ज़रिया। तो कोई भी काम किसी न किसी ज़रिए से ही होता है। अल्लाह ताला ही औलाद देने वाला है, लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते हैं मैं तुम्हें बेटा दूंगा। तो बेटा देने वाला तो अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को पहुंचाने के लिए वसीला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बनाया है। अलगरज वसीला मुतलकन इसका इनकार नहीं किया जा सकता और न मुतलकन इसको नाजायज़ और हराम करार दिया जा सकता है। बल्कि अल्लाह ताला, असल में आपका सवाल ये है कि वसीला, अल्लाह ताला वसीले का मोहताज है क्या? तो अल्लाह ताला किसी के वसीले का मोहताज नहीं है। आप बग़ैर वसीले के दुआ करेंगे, किसी का वसीला लिए बग़ैर, तब भी अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। किसी नबी का, किसी वली का वसीला लेंगे तब भी अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा। दुआ कबूल करने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह ताला के कई अच्छे नाम हैं, तुम उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर फरमाया कि अल्लाह के नेक नामों का वसीला लिया जा सकता है। तो बग़ैर वसीले के भी दुआ कर सकते हैं आप, वसीले के ज़रिए से भी दुआ कर सकते हैं। दोनों चीज़ें जायज़ हैं। लेकिन मोहताजी की बात जब आती है तो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला मोहताज नहीं है। बग़ैर वसीले के भी दुआ कबूल करेगा, वसीले के ज़रिए से भी दुआ कबूल फरमाएगा। अफजल तरीक़ा वसीले के लिए ये बताया गया है कि सबसे पहले अल्लाह के नेक, जो अल्लाह के जो अच्छे नाम हैं, 99 नाम, वैसे तो अल्लाह का हर नाम अच्छा ही है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह के कुछ अच्छे नाम हैं, उनके ज़रिए से तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। तो वसीला लेना, सबसे पहले अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अल्लाह को वसीला दिया जाए और दुआ की जाए। उसके बाद अगर आप हुजूर का वसीला देना चाहते हैं या किसी वली का, तो ये जायज़ चीज़ है, इसको आप हम इनकार नहीं कर सकते। और अल्लाह ताला किसी के वसीले का मोहताज नहीं है, बग़ैर वसीले की भी दुआ कबूल करता है और वसीले के ज़रिए भी दुआ कबूल फरमाता है। तो नाज़रीन, नमाज की अहमियत के ताल्लुक़ से हम बात करें, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बिला झिझक आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो जिक्र किया था मैंने, खुशू खुजू कैसे पैदा करें। अक्सर ये होता है कि नमाज जब जमात ठहर जाती है तब हम भागते हुए, दौड़ते हुए, फांदते हुए, एक तरह से कह रहे हैं, वहाँ पे जमात में जाके ठहरते हैं, कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी कर देते हैं उसमें। तो खुशू खुजू किस तरह से पैदा करें, किस तरह से मस्जिद में दाखिल हों, नमाज किस तरह से अदा करें, क्या बेहतर तरीक़ा हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, इसके लिए बेहतरीन बात वो हदीस पाक है जिसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। हुज़ूर ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इतना ख्याल करो कि वो तुम्हें देख रहा है। हज़रात मुहतरम, हम चाहते हैं कि हमारे एरिए के बड़े आदमी की नज़र हम के पास हमारा मकाम हो और हम उसके करीब रहें और वो हमें देखता रहे, या हमारे अहवाल का जायज़ा लेता रहे, हमारे मुआमलात को वो डील करता रहे।
یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر کس کی نظر ہے. بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بندے کو دیکھ رہا ہے، تو ہمیں کس قدر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم اس طرح عبادت کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ، یعنی ایسی دل کی کیفیت بنا لیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اس تصور سے ہم نماز پڑھیں تو ہم نماز کی لذت اور اس کی حلاوت کو محسوس کر پائیں گے. لیکن اللہ کو دیکھنا ہر ایک کے لیے ممکن تو نہیں ہے. تو حضور نے اسی لیے دوسری بات ارشاد فرمائی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرا ہوا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے گھر جائیں تو ایسی ویسی حرکتیں نہیں کرتے، بلکہ خاموش، مطمئن اور پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے وقار کے ساتھ رہتے ہیں کہ کہیں میری ذرا سی حرکت سے یہ بڑا آدمی ناراض نہ ہو جائے. تو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے. یہ دوڑتے ہوئے جانا، بھاگتے ہوئے آنا، ہانپنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اسی لیے سوائے مغرب کی نماز کے تمام نمازوں میں اذان کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے تاکہ ہم سکون سے، اطمینان سے مسجد کو پہنچ جائیں. ہمیں فکر کرنی چاہیے نمازوں کی کہ نماز کا وقت آنے والا ہے. آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف نماز پڑھنے پر خوشخبری دی ہے بلکہ نماز کا انتظار کرنے پر بھی خوشخبری دی ہے. حضور نے فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقت ہے، بندہ اگر اس میں اگلی نماز کا انتظار کرتے ہوئے اس وقت کو گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نماز ہی کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. نماز فجر ہم نے ادا کر لی، اب ظہر پڑھ رہے ہیں تو ظہر کا انتظار ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ظہر کب ہوگی، ظہر کا وقت کب آئے گا، ظہر کی اذان کب ہوگی. ہم فجر سے ہی اسی وقت میں لگے ہوئے ہیں، اسی خیال میں لگے ہوئے ہیں. تو فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی نماز ہی میں شمار فرما کر ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نمازیوں کے لیے کہ وہ نماز کا اس طرح اہتمام کریں. چلیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ کے ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سہارنپور سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی میں سہارنپور سے بول رہا ہوں. جی سہارنپور سے بات کر رہا ہوں، ضیاء الرحمان. جی ضیاء الرحمان صاحب، جی سوال کیجیے. جی میرا سوال ہے، ابھی سوال کیا جا رہا تھا، کسی بھائی نے سوال کیا مفتی محترم سے وسیلے کے بارے میں. جی وسیلے کے بارے میں جو ہے سوال کیا گیا. جی وسیلے کے بارے میں کہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ محتاج تو نہیں ہے وسیلے کا. قرآن کا میں ترجمے سے محترم ترجمہ کرتا ہوں اور ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور الحمدللہ قرآن کے ترجمے پڑھنے کی وجہ سے مجھے عربی پہ بھی کافی اچھا وہ ہو گیا ہے. یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے. تو اس میں ایک آیت مجھے ملی ہے قرآن کریم میں، واتقوا اللہ وابتغوا الیہ السبیل، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ حاصل کیجیے. تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے اچھی وسیلہ تلاش کرنے کا. اب رہا وسیلہ بنایا کس کو جائے. جی تو سن رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو وسیلے میں جو نیک بندے ہیں اللہ کے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو سب سے پہلے وسیلہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کے مستحق ہے، کیونکہ قرآن کی دوسری آیت ہمیں بتا رہی ہے ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو یہ وسیلہ جو ہے اگر وسیلے ہی کے وسیلے سے کیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے وسیلے سے زیادہ بہتر میں کسی. چلیے بالکل سوال آپ کا سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے. مفتی صاحب سہارنپور سے بھائی کا سوال ہے ابھی وسیلے کے تعلق سے جو جواب آپ نے دیا اس تعلق سے انہوں نے کہا کہ قرآن شریف وغیرہ انہوں نے پڑھا ہے اور ترجمہ بھی پڑھا ہے جس سے ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ وسیلہ بنانے کے لیے سب سے افضل یا کہہ لیجیے یا سب سے پہلے نمبر پر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
جی محترم ناظرین و سامعین، ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا کوئی بھی ولی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے نام ہوں، آپ ان کے ذریعے سے وسیلہ دے کر دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسیلے کا محتاج نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، بغیر وسیلے کی بھی دعا قبول کرتا ہے اور وسیلے کے ذریعے سے بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ وسیلے کے ذریعے سے دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، حضور کی ذات کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے پیدا ہونے سے پہلے جو تورات میں ان کے بارے میں تم نے پڑھا تھا، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی شان تم نے پڑھی تھی، تو جب بھی جنگ پہ جاتے اور جب بھی دشمنوں سے مقابلہ ہوتا تو تم لوگ ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اور جب وہ دنیا میں آ گئے تو تم نے ان کا انکار کر دیا، تو انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف طور پر اس بات کو ارشاد فرما دیا ہے کہ یہودی حضور کی آمد سے پہلے جنگوں میں حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ مولا ہمیں تو اپنے آخری نبی کے وسیلے سے اپنے دشمن پر فتح عطا فرما۔ اللہ ان کی دعا قبول فرماتا اور پھر ان کو فتح یابی بھی ہوا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ بہت جلد قبولیت کا جامہ پہن لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، یقیناً وقت ہو گیا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث سنا کر ہم اپنے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر نماز ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اس حدیث کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ہلکا لے کر نماز کا انکار کر کے چھوڑ دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے۔ تو ناظرین، نماز کی اہمیت کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی۔ مفتی صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔